काले कीचड़ जैसी उसमें डूबते हुए देखा। तो उसमें ये था कि भाई ये अगर सूरज डूब चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये सूरज कहाँ से आया। तो एक उसके ऊपर मैं खाली एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि आज साइंस ने साबित किया है कि बिलियंस ऑफ सूरज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। तो हो सकता है कि वो कोई और सूरज हो, ये कोई और सूरज है जो हमारे सामने है। आपने जैसे भी शुरू में कहा ना मेरे रेफरेंस से कि ज़ुल्करनैन को आसमानों में ले जाके करना क्या है, असल मसला ये है। जी जी जी। एक मतलब आसमान में पहुंच गए ना, फिर चाहे उन्हें ब्लैक होल में डालें, चाहे आप वर्म होल में डालें, कहीं भी डालें, कोई टेंशन नहीं। पहले आसमान पे ले जाना साबित करें, ये क्यों ले जाना है। ये सारी निशानियां कुरान के अंदर दी थी क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि आज की जो दुनिया होगी वो साइंस से लीड, जो साइंस को लीड कर रहा होगा वो आज की दुनिया को लीड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल से इसको देख रहे होते तो और ब्लैक होल को, इस फॉर एग्जांपल इस सूरत के थ्रू ब्लैक होल को और ओजोन लेयर को हमने डिस्कवर कर लिया होता मुसलमानों ने। मैं एक सवाल आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी और साहिल साहब के लिए भी, जी। ये जो वर्म होल्स की जो थ्योरी है पूरी, जहां से वो पोर्टल्स वगैरह निकालते हैं, क्या ये थ्योरी भी है या ये भी हाइपोथेसिस? आपने हाइपोथेसिस की बुनियाद पर कुरान की तफसीर शुरू कर दी, क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हैं कि कल कोई हाइपोथेसिस नहीं बदलेगी? लेकिन अगर आपने हाइपोथेसिस के लेवल पर कुरान की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी तो ये साइंस नहीं है, ये साइंटिज्म है। तो मुफ्ती साहब अभी आपने जो इमाम राजी की मिसाल दी, तो उस वक्त भी तो हाइपोथेसिस था ना ये सूरज का होगा। वो आदमी ये नहीं कह सकता लिहाजा सितरा से मुराद ओजोन लेयर ही होगी। बिल्कुल नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मैंने इसीलिए पहले कहा कि साहिल साहब जो कह रहे हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटी से मुझे इनकार नहीं है। अच्छा, उसके सर्टेन होने से मुझे इनकार है। मैं साहिल साहब से जो बार उन्होंने बोला है कि सोचे तो सही, हो सकता है ना। वो तो बेसिकली मेन इशू यही है कि भाई आप ओपिनियन दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत बोले कि सब गलत बोल रहे हो, मैं ठीक। हाँ, यहाँ देखें कितने सारे हम मफरूज लेकर मफरूज है ना, मल्टी डायमेंशन थ्योरी लेकर आए। फिर ये कहा कि क़यामत भी एक नहीं है, अलग अलग क़यामतें हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर इस स्पेस का बंदा, इस डायमेंशन का बंदा दूसरे डायमेंशन में गया, वहां से फिर वापस भी आया। ये सारे के सारे जो है वो हाइपोथेसिस, बिल्कुल हाइपोथेसिस, इसलिए मैं कह रहा हूँ के लिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि उसकी जरूरत क्या कुरान करीम की आयतें हमें समझ में नहीं आ रही? अगर ये होता है कि यार इट डजंट मेक एनी सेंस, समझ में नहीं आ रहा, आए तो अमल कैसे करें, समझे कैसे, अगर ये हो रहा होता जी तो ठीक है। क्या आप साहिल अदीम साहब को भी रैंड कॉर्पोरेशन का कुछ समझते हैं, किसी तरह की सपोर्ट, या नहीं, या वो नहीं है उस कैटेगरी में? अगर जो साहिल अदीम साहब के बारे में बात हो रही, मैं एक आपको ऑडियो सुनाना चाहूंगा उनकी। अच्छा, आप बताएं मुझे, वहां पे काफी हद तक गैर महज़ब गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई है? पहले इनके बारे में भी हुई है, साहिल अदीम साहब के बारे में बिल्कुल होती है। ठीक है, लेकिन साहिल अदीम साहब को पाकिस्तान में रहकर ये जुर्रत जरूर करनी चाहिए, वो ये कहें कि मैं हिज़्ब तहरीर का आदमी। अच्छा, वो मौलाना मौदूदी के पीछे ना छुपे, वो कहें कि मैं हिज़्ब तहरीर का हूं। ठीक है, चूंकि जो रेटरिक उनकी है वो तकीयुद्दीन अन्नभानी की है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है कि तज़किये का मकसद ये नहीं है कि मैंने बैठ के अपने कमरे के अंदर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनानी और नमाज पढ़ना, रोजा रखा, ज़कात, ये सारी। तज़किये का पर्सपेक्टिव ये है कि आपके होने की वजह से आपके अराउंड किसी की हिम्मत ना पड़े गैर इस्लामी कोई हरकत करने की। इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस मैं तो पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूं, उनके पास भी नहीं है। अच्छा, हम तो उनसे ज्यादा आजादी रखते हैं, मैं और आप अमेरिका में रहते हैं। क्या आप खुद बता सकते हैं कि बहुत सी गुफ्तगू जो हम अमेरिका में करते हैं पाकिस्तान में आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें आजादी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि अपना खलीफा बना के भेज रहा हूं मैं इंसान जी। को। तो खलीफा की तो डेफिनेशन ही सक्सेसर की, रूलर की होती है जी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो मकसद नहीं है? अल्लाह ताला ने तो इसी मकसद के लिए भेजा है ना। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और उसके अंदर जाहिर है मुझे जो अभी तक अंदाजा, वो एक आपका जो बड़ा इख्तलाफ है वो इस बात के ऊपर है कि जी वो ये क्यों कहते हैं कि जी जो बात मुझे समझ आई है वही ठीक है और बाकी सबको गलत समझ आई है। आई कैन अंडरस्टैंड, चले वहां पे। लेकिन जो आपकी बाकी वीडियोस थी और एक कॉलर के साथ थी जिसके ऊपर सूरह कहफ के ज़ुल्करनैन के वाक़यात के ऊपर आपकी डिस्कशन थी, तो आपके उसमें 2 मैंने मेन सवाल निकाले हैं जो लोगों का ओवरऑल जो कंसर्न था, उसमें वो मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उसमें आपके 2 मेन सवाल थे। एक बड़ा सवाल आपका ये था कि ज़ुल्करनैन को आसमानों पे ले जाके करना क्या है। पहला ये आपका मेन सवाल था। उसकी अम्ब्रेला में एक ज़िमनी सवाल आपका ये था और उसके ऊपर आपके जो 7 दूसरे लोग थे उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि जी वो जो सूरज जब ज़ुल्करनैन पहले अपने सफर पे गए और उन्होंने सूरज को काले कीचड़ जैसी उसमें डूबते हुए देखा।
تو اس میں یہ تھا کہ بھئی یہ اگر سورج ڈوب چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو یہ سورج کہاں سے آیا. تو ایک اس کے اوپر میں خالی ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بلینز آف سورج اس وقت دنیا میں موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور سورج ہو، یہ کوئی اور سورج ہے جو ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر جو اصل مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر عین الحمیہ کا الفاظ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، آپ نے پڑھی ہے یہ آیت یہاں پہ. عین الحمیہ کا الفاظ استعمال ہوا ہے جہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا. تو وہ اس کا جو پورا ترجمہ ہے وہ یہ کہ کالے کیچڑ جیسی جگہ پہ، آنکھ جیسی جگہ کے اندر سورج جا رہا تھا. اور وہ میں اس کے اندر ویڈیو میں شیئر بھی کر دوں گا. تو بلیک ہول کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایک آنکھ جیسی بنی ہوئی ہے اور بالکل کالی گہری قسم کی وہ ہے. تو مقدمہ یہی ہے بیسکلی کہ بھائی آنکھ جیسی، ٹھیک ہے کیچڑ تو آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کے ساحل پہ بھی لگتا ہے، لیکن آنکھ کہاں سے آئی، آنکھ کہاں گئی اس پوری آیت کے اندر. تو پہلے آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، پھر میں آپ کے جو بگر کوشچن ہے اس کے اوپر میں آؤں گا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عین الحمیہ کا ترجمہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی شروع میں کہا نا میرے ریفرنس سے کہ ذوالقرنین کو آسمانوں میں لے جا کے کرنا کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جی 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 ایک مرتبہ آسمان میں پہنچ گئے نا، چاہے انہیں بلیک ہول میں ڈالیں، چاہے ورم ہول میں ڈالیں، کہیں بھی ڈالیں، کوئی ٹینشن نہیں. پہلے آسمان پہ لے جانا ثابت کریں یہ کیوں لے جانا ہے. تو پہلے اس پہ آ جاؤں. پہلے اس پر اچھا چلے پھر میں پہلے اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگین یہ آرگومنٹس ہیں اور اچھا ایک اور چیز میں آرگومنٹ رکھنے سے پہلے ایک جو ٹریڈیشنل پرسپیکٹو ہے جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک. اچھا تو سر اس میں لاجک یہ ہے کہ ذوالقرنین کو آسمانوں میں لے جا کے جو پورا قصہ، یہ 3 قصے ہیں، تیسرا یاجوج ماجوج کا ہے. پہلا قصہ ہے جہاں سے میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا بلیک ہول کا. دوسرا قصہ ہے جہاں پہ سورج آیا اور لوگوں کو پروٹیکشن نہیں تھی سورج سے، اور آج ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں سورج سے کس چیز سے پروٹیکشن ہوتی ہے، اوزون لیئر سے ہوتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ سر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نشانیاں قرآن کے اندر دی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آج کی جو دنیا ہوگی وہ سائنس سے لیڈ، جو سائنس کو لیڈ کر رہا ہوگا وہ آج کی دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہوتے تو اور بلیک ہول کو اس فار ایگزامپل اس صورت کے تھرو بلیک ہول کو اور اوزون لیئر کو ہم نے ڈسکور کر لیا ہوتا مسلمانوں نے، اگر اس کے تھرو کہ بھائی اچھا اللہ نے نشانی دی ہے لیٹس لک انٹو اٹ، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور سائنسی اس میں بھی ہم آگے ہوتے. تو آج ہم اس طریقے سے لیڈ کر رہے ہوتے دنیا کو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کو اس پرسپیکٹو سے اس لیے دیکھا جا رہا ہے، اور اس لیے میں بولوں گا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ ایسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ لاجک کے اندر آپ کو کوئی فلاؤ کرنا چاہتا نہیں. بالکل دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں. یہ جو انکنسسٹنسی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا. جب ہم ذوالقرنین کو آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں تو ساتھ میں حضرت عیسیٰ کو بھی آسمان میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے کسی پلانٹ پہ. یہ ساحل علیم صاحبی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت ادریس کو بھی لے کے جاتے ہیں. معراج بھی اسی طرح کرواتے ہیں کہ وہ ہاؤس سے جو ہے وہ پورٹل وغیرہ سے نکل کے چلے گئے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی ٹھیک. میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے کے جانا ایک اتفاقی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سب مانتے ہیں، سارے مسلمان کے معراج پر تشریف لے کر گئے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک میٹا فزیکل ایونٹ تھا یا ایک فزیکل ایونٹ؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ فزیکل ایونٹ تھا اور اس فزیکل ورلڈ میں ہوا وہ، اور اس کے بعد آپ اس کے پروسیس کو ڈسکور کریں اور یہ بتا دیں کہ ہاں جی ہم نے ڈسکور کر لیا کہ ایسے گئے تھے، یہ سفر ہوا تھا، اس کی اتنی تفصیلات تھیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس وقت سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. یا تو ہم یہ مان لیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا راستہ، یہ تو ہم فزیکلی یا فزکس کے مطابق ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو پورا سفر ہے وہ میٹا فزیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر تشریف لے کے جانا، اللہ سے ہم کلام ہونا، جنت اور جہنم کو دیکھنا، ٹھیک ہے، صریف الاقلام یعنی جو قلم لکھ رہے تھے ان کی آوازوں کو سننا، یہ سب میٹا فزیکل ہے. سفر فزیکل. تو یہ جو میٹا فزیکل اور فزیکل کی جو کھچڑی بنی ہے، آڈینس کے تھوڑا میٹا فزیکل کو ہم کہتے ہیں ما بعد طبیعیات، یعنی وہ چیز کہ جس کو آپ لاز آف فزکس کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، وہ ما بعد طبیعیات یعنی میٹا فزکس میں آتا ہے. آپ نے دونوں کی کھچڑی بنا دی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو آپ نے ایک کھلونا سمجھ لیا کہ کبھی ادھر کو موڑ دیں کبھی ادھر کو موڑ دیں. میں ایک سوال آپ کے لیے بھی اور آڈینس کے لیے بھی اور ساحل صاحب کے لیے بھی, یہ جو ورم ہولز کی جو تھیوری ہے پوری, جہاں سے وہ پورٹلز وغیرہ نکالتے ہیں, کیا یہ تھیوری بھی ہے یا یہ بھی ہائپوتھیسس؟ آپ نے ہائپوتھیسس کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر شروع کر دی, کیا مجھے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل کوئی ہائپوتھیسس نہیں بدلے گی؟ اچھا, ویسے مفتی یاسر صاحب, یہ ساحل الدین صاحب کا ایٹ لیسٹ جو اتنا مجھے پتا ہے, ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ سائنس, قرآن سائنس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, سائنس قرآن پر ڈیپینڈنٹ. یہ ہو سکتا ہے چینج ہو جائے بات, ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے تو ہو جائے, ٹھیک ہے. پرابلم تب ہے کہ جو وہ آج جس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یار یہ ہائپوتھیسس ہے, ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ہائپوتھیسس جب ہو جائے ایک تو کہ بھائی یہ ڈسکارڈ ہو گیا, تب پرابلم ہے. ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈسکارڈ ہوئی ہو. میں اسی کو مانتے چل رہا ہوں کہ اگر ہو گئی ہے ڈسکارڈ, ہاں, تو کیا آپ ساحل صاحب اپنی اس تھیوری کو چھوڑ دیں گے یا وہ پرابلم چھوڑ دیں گے؟ پرابلم چھوڑ دیں گے میرا خیال. تو کیا قرآن کی تفسیر ہر 100 سال 150 سال میں نہیں بدلے گی؟ بدلے گی نا. ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سائنسی حقائق ہیں جی جو اب نہیں بدلیں گے, مثال کے طور پر سورج اس دنیا کا حصہ نہیں ہے نا, جو ہمارا پلانٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک سائنسی حقیقت ہے, مشاہدے کے اوپر مبنی ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ تو ڈیٹرائٹ سے نکلتا ہے اور کیلیفورنیا میں ڈوب جاتا ہے, کوئی اگر یہ کہنے لگے تو obviously یہ سائنسی مشاہدے کے بلکہ ایک عام مشاہدے کے خلاف ہے. جی, اس کو رد کیا جائے گا اور ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے, قرآن کریم کی تفسیر میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں کہ جب دنیا یہ مان رہی تھی کہ سورج ایک جگہ ہے, وہ نہیں ریوالو کر, وہ گھومتا نہیں ہے, اپنی جگہ پر ہے, تو قرآن تو جب بھی کہہ رہا تھا کل فی فلک یسبحون, سورہ یاسین میں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ بھائی کلن سے مراد اکثر پلانٹس ہیں, اس میں سورج نہیں ہوگا, چونکہ ان کو ابھی تک اس کا علم نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی امام راضی آج کے تو نہیں, سائنس نے ڈسکور اب کیا, امام راضی اس وقت کہہ رہے تھے کہ کلن میں ہر پلانٹ اور ہر جو اسپیس میں جتنے بھی اجسام ہیں وہ سارے مراد ہیں. تو ہمارے علماء میں ایک بڑی تعداد مفسرین کی اس بات کی قائل تھی, ہم نے قرآن کریم کو نہیں بدلا, سائنس نے بدلا اپنے آپ کو, یہ اب سائنسی حقیقت بن گئی ہے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے آپ انتظار کریں کہ ایک چیز سائنسی حقیقت کا روپ اختیار کر لے, لیکن اگر آپ نے ہائپوتھیسس کے لیول پر قرآن کی انٹرپریٹیشن شروع کر دی تو یہ سائنس نہیں ہے, یہ سائنٹزم ہے. تو مفتی صاحب ابھی آپ نے جو امام راضی کی مثال دی, تو اس وقت بھی تو ہائپوتھیسس تھا نا یہ سورج کا ہوگا. نہیں, انہوں نے سائنس کی بنیاد پر نہیں کہا, انہوں نے کہا قرآن کی بنیاد پر سائنس ہے جو بھی کہے. تو یہ اچھا, جو میری انڈرسٹینڈنگ اگین آپ کی اس بات سے تھوڑی سی کلیئرٹی مجھے کہ ساحل الدین صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں قرآن کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے, سائنس یہ کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, کہہ رہی ہے اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں بھی کہے گی, قرآن نے بولا آج بھی 1000 سال بعد یہ پروو ہو جائے گا کہ یہ ورم ہولز ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ اس لیے کہ ساحل صاحب جتنے بھی حوالے دیتے ہیں, ریفرنسز دیتے ہیں, وہ سائنس یا فزکس کی بنیاد پر ریفرنس دے کر قرآن کریم کی آیتوں کو ادھر منتقل کرتے ہیں. کہتے کہ دیکھو سترہ سے مراد اوزین لیئر ہے نا, آپ نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ایک صحرا میں پڑا ہوا ہے اور وہاں نہ عمارتیں ہیں, نہ اس کے پاس ٹینٹ ہے, نہ وہاں پہاڑ ہیں, صحرا میں بارش ہوتی نہیں ہے, دن پورے اس روزانہ سورج نکلتا ہے اور اپنی تپش کے ساتھ. کیا وہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے, ویسے بھی امکان کی بات کر رہا ہوں, کہ بھائی ہمارے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ ہی نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ سورج میں, وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک عام ذہن کی بات کر رہا ہوں, بالکل کہہ سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں, وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا, لہٰذا سترہ سے مراد اوزون لیئر ہی ہوگی. بالکل نہیں بھی ہو سکتی, نہیں بھی ہو سکتی. میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ ساحل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, اس کی پاسبلٹی سے مجھے انکار نہیں. اچھا, اس کے سرٹن ہونے سے مجھے انکار ہے. میں ساحل صاحب سے جو متعدد بار انہوں نے بولا ہے کہ سوچے تو صحیح, ہو سکتا ہے نا, وہ متعدد بار میں نے کیسر بھائی کی پوڈ کاسٹ میں جو کہہ رہے ہیں, جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے. ہاں ابھی ریسنٹلی, لیکن ہر بات پہ مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رجوع کروں, کس بات کا رجوع کروں. مجھ سے انہوں نے کہا کہ پورٹل والی بات پر جب تک میں رجوع نہ کروں مجھ سے بات نہیں کریں گے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں نے تو اپنے طور سے پازیٹیو جسچر کے طور پر کیسر بھائی کے تھرو ان سے کہا, میں نے کہا چلو بات کر لیتے ہیں اگر کوئی اختلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم انفیریئر سائیکالوجی والوں سے بات نہیں کرتے ہیں, دیٹس اوکے.
اٹس ہز چوائس. پوائنٹ یہ ہے کہ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% اس معاملے میں غلط ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اور یہ فیئر بات ہے. آئی تھنک میں ایگری کرتا ہوں اس بات. تو یہ اصل بات آپ کی بات فیئر ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ بولیں کہ بھائی میرا یہ پرسپیکٹیو ہے اور اگلوں کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, میرا بھی ٹھیک بالکل ہو سکتا ہے. صحیح. تو دیکھیں قرآن کی جو سائنٹسٹک انٹرپریٹیشن ہے اس میں فلاز رہیں گے, کیونکہ وہ سائنس کے بدلنے سے انسان کو اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا. سائنسی مشاہدے اور حقائق بالکل الگ چیز ہیں. ہم وہ قرآن کریم سے بالکل نکالتے ہیں اور سائنس ثابت کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ نے جو یہ بات کی کہ جو پروفڈ سائنس ہے بس اس تک آپ رہے ہیں اور ابھی ہائپوتھیسس میں نہ جائیں, رائٹ؟ تو ایوولوشن کیسے ہوگا؟ جس طرح اگر جیسے اب یہ جیسے بلیک ہول اور اوزون والی بات میں جیسے میں نے ایگزامپل دے رہا ہوں خالی, تو اگر غور و تفکر ہی نہیں ہوگا قرآن کی آیتوں پہ کہ یار یہ جس طرح آج میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ پاسبلٹی کے اوپر بھی بات نہ ہو جی, اور وہ بولے بھائی ابھی یہ سائنس میں سیٹ نہیں ہوا ہے تو ہم ابھی قرآن کی کسی بھی انٹرپریٹیشن کو ان ہائپوتھیسس پہ نہیں ڈالیں گے جو سیٹ ہے, تو اس کا تو مطلب ہم فالوور ہو جائیں گے نا. یعنی کہ ہم جب ہو جائے گا, جب کوئی کر دے گا ثابت, تب ہم بولیں گے ہاں جی قرآن بھی کہہ رہا ہے. تفسیر میں قرآن کے معاملے میں یا جتنی بھی اوور آل نصوص ہیں حدیث ہیں ان کے معاملے میں ہمیں کرنا ہی فالو ہے. یعنی آپ اگر تفکر و تدبر بھی کریں گے تو اس کی کچھ حدود و قیود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اوپن تھنکنگ کریں کہ چاہے جو چاہے آپ سوچ لیں. سوچنے کی لمیٹیشن, وہ لمیٹیشنز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی آیت میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو جو بھی نتیجہ آپ نکال رہے ہیں وہ نتیجہ قرآن کی اس ورڈ کی جو لنگوسٹک انٹرپریٹیشن ہے اس سے میل کھاتا ہو, یا اسی طریقے سے صحابہ کی کسی بات سے, کسی اسٹیٹمنٹ سے, یا تابعین کے کسی اسٹیٹمنٹ سے وہ سپورٹ اس کو ملتی ہو. ساحل صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں ایک تابعی کے قول سے سپورٹ لیتا ہوں چونکہ انہوں نے سبابہ کے معنی طریق کے کیے, یعنی راستے کے کیے. لیکن وہ راستہ تو زمین میں بھی ہو سکتا ہے نا, یہ آپ کے راستے نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ راستے. تو اب اگر اچھا اس کے بعد چلیں, میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات میں نے مان لی کہ کسی کا قول ان کو مل گیا آسمانوں کے راستے, وہ تابعی ہے, لیکن اس تابعی کے استاد ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں زمین کے راستے. اب شاگرد کی بات مانے, استاد کی بات مانے, اور ہیں ابن عباس ترجمان القرآن, کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں جن کا کام ہی قرآن کی تفسیر کرنا ہے. تو ان سب کے باوجود ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ غور و فکر ضرور کریں, حدود و قیود میں رہ کر کریں. اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں جو نتیجہ اگلوں سے مختلف ہے, آپ اس کو اپنی اوپینین کے طور پر پیش کیجیے. یہ مت کہیے کہ یہ ہے اور تم غلط کہہ رہے ہو, تم رجوع کرو. صحیح, یہ پوائنٹ ہے. تو بیسکلی مین ایشو یہی ہے کہ بھائی آپ اوپینین دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ مت بولیں کہ سب غلط بول رہے ہو میں ٹھیک, ہاں ہر چیز کے اوپر یہی ہے. اوپینین بھی اس ضوابط کے اوپر ہونی چاہیے, ورنہ تدبر تفکر کی تو قرآن نے حکم دیا ہے. اچھا, تو آپ اس کے اندر مطلب آپ ایٹ لیسٹ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ اگر یہ آپ تدبر کرنا ہے, بالکل لازمی کرنا ہے, قرآن کی آیتوں کے اوپر سوچنا ہے, افلا یتدبرون, قرآن کریم میں بار بار کہا ہے. افلا یتدبرون کا مطلب ہے کہ وہ کیوں تدبر نہیں کرتے, کیوں نہیں سوچتے, کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو پھر وہ جو میں نے آپ سے سورج والا جو سوال کیا تو پھر وہ تو اسی میں کور ہو گیا ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے. بالکل. تو پوائنٹ بس یہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ جو ہے ٹھیک ہے آپ اپنا اوپینین دیں, لیکن باقیوں کو اب وہ اوپینین غلط ہو سکتی ہے, وہ اوپینین غلط ہو سکتی ہے. بالکل, میرے نزدیک وہ غلط ہو سکتا ہے, آپ کے نزدیک وہ صحیح ہو سکتا ہے. مثلا وہ جو عین حمیہ والی بات ہے جی, اس کو اگر آپ عین حمیہ سے پیچھا دیں, قرآن کریم کی اصل آیت کیا ہے؟ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَهَا. ذوالقرنین اس کے وہ ہیں فاعل جس کو کہتے ہیں, یعنی ذوالقرنین نے پایا, گویا کہ وہ عین حمیہ مرکری واٹر میں یا مڈی واٹر میں وہ غروب ہو رہا تھا. اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے پایا, ایسا لگا. تو یہ جو لگنا ہے نا, یہ کہیں بھی لگ سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں, آپ کو لگ سکتا ہے کہ سمندر میں غروب ہو رہا لگتا ہے. لوگ سن سیٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن پہاڑ پہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے اس کی اوٹ میں غروب ہو رہا ہے. ہمیں دن رات لگتا ہے. اس پرسپشن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے, ایک رائے ہے, اور لفظ وجدہ اس کی تائید کرتا ہے, ورنہ رہا ہوتا جس کے معنی دیکھنے کے. تو مفتی صاحب
पाया तो ब्लैक होल भी इसी, क्योंकि ब्लैक होल कोई आपकी कोई इधर पास थोड़ी है, जी। वो भी दूर से ही होगा, जी। जिस तरह सूरज दूर से जाता है उसी जी। तरह ब्लैक होल भी दूर से ही होगा, तो वो भी पाया ही कि उसमें आएगा ना। अगर ये बात है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जिस वक्त जुल्करनैन वहां थे वाकई सूरज ब्लैक होल में जा रहा था, जी। लेकिन नहीं जा रहा था। ये तो साहिल भाई भी कहते हैं कि वो रास्ते पर था, रास्ते पर था, हाँ, उसमें ग्रुप नहीं हो रहा था। उसको आप ये कहते हैं कि वो ब्लैक होल के फिर उनको यानी ये होनी चाहिए थी आयत कि उनको लगा कि ब्लैक होल के रास्ते की तरफ जा रहा है सूरज। आयत है कि गुरूब हो रहा था, गुरूब हो रहा था। तो अब इसको कैसे आप रिकंसाइल करेंगे? ओके, या मेक सेंस, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरी जो इसी वाक़े के बारे में जो दूसरी बात है आयतों के अंदर, वो भी यही है कि जुल्करनैन को अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दी थी सजा और जजा की, ठीक है, सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो उससे जो मुकदमा बनाया वो ये जाता है कि भाई सूरज भी जा रहा था, हाँ। ऐनल हमिया के अंदर हाँ। जा रहा था, और सिविलाइजेशन का सजा जजा कब होगा? रोज़े महशर या तो क़यामत वाले दिन होगा, राइट? तो ये पूरा मुकदमा बनाया जाता है कि भाई चांद सितारे सबको मौत भी आ जाएगी क़यामत वाले दिन, और लोगों का सजा जजा का भी हिसाब हो जाएगा कि भाई जो, तो उससे क़यामत, तो ये मुकदमा ये है कि इधर नहीं लेकिन किसी दुनिया में क़यामत आ रही थी, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है कि क़यामत आ रही थी, इसलिए सूरज भी मर रहा था, सब चीजों को मौत भी आ रही थी, और सिविलाइजेशन की भी फाइनलिटी हो रही थी कि भाई ठीक है खत्म। तो अब हमने यहाँ देखे कितने सारे हम मफरूज लेकर मफरूज है, बिल्कुल ना, मफरूज। मल्टी डायमेंशन थ्योरी लेकर आए, फिर ये कहा कि जी क़यामत भी एक नहीं है, अलग अलग क़यामतें हैं, बिल्कुल, ठीक है। फिर इस स्पेस का बंदा इस डायमेंशन का बंदा दूसरे डायमेंशन में गया, वहां से फिर वापस भी आया। ये सारे के सारे जो है वो हाइपोथेसिस, बिल्कुल हाइपोथेसिस, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोचने के लिए था। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि उसकी जरूरत क्या कुरान करीम की आयतें हमें समझ में नहीं आ रही? अगर ये होता है कि यार इट डजंट मेक एनी सेंस, तो समझ में नहीं आ रहा, आयतों पर अमल कैसे करें, समझे कैसे, अगर ये हो रहा होता जी, तो ठीक है। हमें 14वीं सदी में आकर कुरान के नुज़ूल के बाद जी, हमें आज समझ में आया कि अच्छा अब ये इसका मतलब है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं तो फिर उसको इतना स्ट्रेच करने की भी जरूरत नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। अब आप खुद देखें कि या तो हम ये माने कि हमारा ये जो सूरज है ये ब्लैक होल में जा रहा था तो उसको देख लिया, अब अगर कोई चीज ब्लैक होल में जा रही थी तो वापस कैसे आ गई? तो कोई और सूरज होगा, कोई और सूरज है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि यानी जुल्करनैन वहां तक असल में इस गैलेक्सी से निकल गए थे, बिल्कुल गए। ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रेच है इसकी जरूरत पर मुझे सवाल है, और ये सवाल मैंने उस वीडियो में भी किया। तो मुफ्ती साहब उसकी जरूरत मैंने आपको बताई ना कि रिसर्च है। अगेन कोई अगर साहिद साहब ने ये बोला है तो मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि जी यही इसकी खाली इंटरप्रिटेशन बनती है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन की जरूरत है रिसर्च के, सोचने के लिए, तदब्बुर के लिए। कुरान करीम का जो मकसद है तदब्बुर यकीनन हमें उसमें करना है, लेकिन उसका मकसद लॉज ऑफ फिजिक्स को खोजना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम अल्लाह ताला ने अकल के सबूत किया है, ये काम कुरान के सबूत नहीं किया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। साइंस या हमारी जो अकली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका मकसद ये है कि इस कायनात में जब हम आ गए हैं तो इस कायनात को डिस्कवर करें, उसके लिए कुरान की जरूरत नहीं। तो कुरान करीम को की अगर जरूरत होती इस कायनात के मज़ाहिर को समझने के लिए जी, तो सिर्फ मुसलमान ही समझ रहे होते, गैर मुस्लिम तो इस कायनात के मज़ाहिर को कभी समझ ही ना पाता। या कुरान के नुज़ूल से पहले कोई भी साइंटिस्ट या फलसफी इस कायनात के किसी भी मज़हर को ना समझता। न्यूटन कभी भी वो ग्रेविटी को ना समझ पाता, चूंकि वो तो कुरान पर ईमान नहीं रखता था। इसका मतलब क्या हुआ कि कायनात को समझने के लिए अल्लाह ने अकल की जिम्मेदारी लगाई। कुरान का काम है हिदायत हासिल करना। अब जब आप ये कहें कि नहीं कुरान में ये चीजें इसलिए होनी चाहिए ताकि हम इस कायनात में रिसर्च कर सकें, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें अल्लाह के ताल्लुक से रिसर्च करनी है, अपनी आखिरत के ताल्लुक से रिसर्च करनी है, और हमारी जिंदगी का क्या मकसद है वो ताल्लुक से रिसर्च करनी है। इन चीजों का इन तमाम मसलों से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं। इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि पॉसिबिलिटी अपनी जगह है, ठीक है, उस पर असर्शन नहीं होना चाहिए। और जो मैं एक पॉइंट इसके अंदर बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अकल के ऊपर है बाकी ये सारे फिजिकल फिनोमेना और इन सबको एक्सप्लोर करना, लेकिन अगर कोई इशारे मिल रहे हैं कहीं से, जैसे आपको बताया एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुछ आयात हैं, अगर वहां से एक इशारा मिल रहा है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो ये एक लीड तो मिलती है ना। बिल्कुल, मुसलमान के लिए एक लीड होनी चाहिए कि यार मैं इस पर रिसर्च कर लेता हूँ। मैंने वही कहा कि चूंकि एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से जो हमें पता है वो एक हकीकत है ना। अब उन हकायक को हम कुरान करीम की आयतों पर मुंतबिक करें तो कोई मसला नहीं। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
اچھا ایک کلیئرٹی مفتی صاحب آپ سے چاہیے تھی کہ کیا آپ ساحل ندیم صاحب کو بھی رینڈ کوآپریشن کا کچھ سمجھتے ہیں کسی طرح کی سپورٹ یا نہیں, یا وہ نہیں ہے اس کیٹیگری میں؟ اگر جو ساحل ندیم صاحب کے بارے میں بات ہو رہی, میں ایک آپ کو آڈیو سنانا چاہوں گا ان کی. اچھا, یہ ضروری ہے کہ آپ کے آڈینس کے سامنے آ جائے. تمام تر کیمپین کے خلاف جو آپ لوگ اسپیشلی انڈین مفتیان, یہ وہ ایک خاص مفتی جو اس وقت بیک ٹو بیک ویڈیوز آ رہی ہے, پتہ نہیں کب کی ویڈیوز ہے, کسی اور بندے نے چینل پہ لانچ کی, تو مجھے ابھی انہوں نے اسی لیے بلایا ہوا تھا. کچھ میرے خیر خواہ مفتیان تھے, انہوں نے کہا سر آپ کے اوپر یہ کیمپین چل رہی ہے, تو میں نے وہ ویڈیو کو تھوڑا سا اقتباس پورا انہوں نے تو لکھ کے رکھا ہوا تھا, تو انہوں نے کلپ جب دکھائے تو پتہ چلا. میں نے کہا یہ کس ملک کا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا انڈیا کے مفتی ہے, مفتی یاسر صاحب. تو میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس بیچارے کا بونا پن تو مودی صاحب کی وجہ سے ہے, وہ تو پیدائشی بونا ہے, اس کا دادا بھی ہندوؤں کے اندر پیدا ہوا, اس کا باپ بھی اور وہ بھی, وہ تو ڈرپوک رہے گا. اس کو کہیں پاکستانیوں سے بات کرنا بند کرے اور ایسے الفاظ یوز کیا کرے جو صاف سمجھ آتی ہو کہ ہندی کے. اردو بولنا بند کرو, پاکستان کا لڑکا سمجھے گا کراچی سے بات کر رہے ہیں, لاہور سے اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. میرے بچے نہ کنفیوز کرو, بہت سفید گولیاں کھا لی 2 نسلوں سے ہم لوگوں نے. آپ ایک اور آ گئے ہیں نیا ورژن لے کے, اور ایسی آیتیں سنا رہے ہیں جو کہ اسٹریٹ آیت سامنے لکھی ہے, آدھی پڑھ کے سنا رہے. ایسے بے شرموں کو اپنے لاؤڈ اسپیکر کا رخ اپنے قبیلوں میں رکھنا چاہیے. آزاد مسلمان سے بات نہ کرنے کے قابل نہیں ہوئے آپ. یہ بات تو انہوں نے آزاد مسلمان سے بات کرنے کے قابل ہوئے نہیں ہیں آپ. آزاد مسلمان سے بات کرنے کے لیے آزاد مسلمان بات کرے گا. It is that simple. Know your place. اپنے اسلام کی نفس سے میں نے آپ کو ثابت کیا. جی, تو یہ ویڈیو ویسے تو مجھے شروع میں آپ کو دکھانی چاہیے تھی جب آپ نے تہذیب اور سلیقے کے تعلق سے سوال کیا تھا, لیکن چونکہ اس وقت ساحل صاحب کے تعلق سے سوال نہیں تھا, ایک جنرل سوال تھا. کیا اس ریٹرک سے کوئی مہذب انسان, مجھے معلوم ہے آپ مہذب آدمی ہیں, آپ کے, اس لیے میں آپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ متفق نہیں ہوں, کیا کوئی مہذب انسان اس گفتگو سے, اس طرز تکلم سے متفق ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ میرے تعلق سے بات کریں, ٹھیک ہے, میں آپ کے, پھر آپ کے والد, پھر آپ کے دادا, اور ان کو اس طریقے سے گفتگو کرنا, یعنی یہ تو ایک سڑک پہ چلتے ہوئے جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں جن کو تہذیب و شائستگی اور تعلیم کا, یعنی ان سے دور دور سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہوتا, یہ تو ان کی گفتگو ہوتی ہے. ان کو انٹلیکچوئل سمجھ کون رہا ہے, مجھے ان پہ حیرت ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انداز گفتگو ہوتا ہے, یہ اصل میں ایک بہت بڑی اختلاف کی وجہ لوگوں کو جو ان سے ہے وہ یہ بھی ہے, انداز گفتگو. تو اب یہ اعتراض پھر علماء کے اوپر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بھئی آپ چونکہ ان سے کہیں آگے جا کر یہ صاحب گفتگو کرتے ہیں. میری اس پوڈ کاسٹ میں وہ جو اصل میں جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, یہ قیصر بھائی کے ساتھ ہی ہوئی تھی. اچھا. اور اس میں میں نے ان کا جو نظام کے تعلق سے جو ان کا طرز عمل ہے اس پر میں نے تنقید کی تھی, اور یہ خالص علمی تنقید تھی. اس میں نے قرآن کے حوالے دیے, حدیثوں کے حوالے دیے, ایک علمی تنقید میں نے کری. اب اس تنقید کے جواب میں آپ یا تو اس کا جواب دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ چلے جائیں کہ تم بھی ہو, تمہارا باپ بھی ہو, تمہارا دادا, یہ طریقہ تو پھر میں نے اس کے بعد ان کی اس ویڈیو کا میں جواب دے سکتا تھا, لیکن میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا بھائی اب بات پرسنل اور ذاتیات کے اوپر آ گئی ہے, ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے. تو پورٹل کے تعلق سے تو علمی گفتگو ہے, اس پہ رجوع بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے الگ بات ہے, رجوع تو اس پہ بنتا ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ پورٹل کا انکار کیا تھا یا اقرار کیا تھا, ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہ گفتگو کیوں کی تھی, کیونکہ یہ ایک مہذب مسلمان کی گفتگو نہیں ہے کسی دوسرے مہذب مسلمان کے تعلق سے. صحیح. تو مرنے سے پہلے رجوع ان کو کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. صحیح ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اب جس طرح میں نے آپ کو بولا, اب آپ کی جو لائیو سٹریم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ابھی تک یقین کریں آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے, باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتا, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ بتائیں مجھے, وہاں پہ کافی حد تک غیر مہذب گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟
पहले बिल्कुल। इनके बारे में भी हुई है, साहिल उद्दीन साहब के बारे में बिल्कुल भी हुई होती है, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि अगर मान लीजिए मैं करूंगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, राइट, बिल्कुल ऐसे ही, सामने वाला कोई दूसरा करेगा तो वो जिम्मेदार है। राइट, अगर मान लें मैंने किसी के ताल्लुक से इस तरह की गुफ्तगू की हो, एक तो ये कि हम किसी को भाई तुम रैंड कॉर्पोरेशन के आदमी हो, ठीक है, ये हमारा नख्त है, आप जवाब देंगे नहीं, ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और एक ये कि नहीं तुम भी और तुम्हारा बाप भी और तुम्हारे दादा भी और तुम्हारे परदादा भी तुम सब फला हो, ये है गैर मुहज्जब, ये पर्सनल पर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे ठीक कि है? जो है ये आगे अगर नहीं जाना आपने चाहिए। मेरे ताल्लुक से कभी मुझे रेफरेंस दे दें आप, जी मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, हम्म, अगर मैं इस लेवल पर कभी गिरा हूं, मैं इसको गिरना बोलता हूं, जी, तो मैं फौरी तौर पर रुजू करूंगा। अभी मेरे दिमाग में ऐसी इस लेवल इस तरह से आपके नहीं है ऑडियंस को भी कह रहा हूं, वो ढूंढे मेरी उसमें, ठीक है, और आई वुड अप्रिशिएट कि मेरे पास कोई वीडियो भेजे कि आपने यहाँ ये कहा है, पर्सनल गुफ्तगू है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रुजू करूंगा। जबरदस्त, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप दोबारा से करूंगा मैं वो सवाल कि क्या आप साहिल उद्दीन साहब को भी उस कैटेगरी में रखते हैं, रैंड कॉर्पोरेशन वाली कैटेगरी में, या नहीं? 4 कैटेगरीज हैं रैंड कॉर्पोरेशन की। फंडामेंटलिस्ट हैं, उसके बाद ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उसके बाद मॉडर्निस्ट हैं, उसके बाद सेक्युलरिस्ट हैं। मैं नहीं समझता हूं कि साहिल अदीम सेक्युलरिस्ट या मॉडर्निस्ट में आते हैं। अच्छा, मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, ठीक है, सही। तो जो रैंड कॉर्पोरेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो इनके ऊपर बज़ाहिर सादिक नहीं आता है। ठीक है, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, ठीक है, दिल का हाल हम किसी के ताल्लुक से, यानी बिल्कुल। इंजीनियर के ताल्लुक से जो मैंने बात कही है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उनको पैसे लेते हुए देखा है, मेरे पास कोई इंपेरिकल जी, एविडेंस जी, है हाँ कि जी ये चेक गया उधर वायर हो गए थे पैसे, ऐसा नहीं है। जी, हम उस स्ट्रीम में भी और उसके अलावा मुतादिद मौके पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रैंड कॉर्पोरेशन का जो डिस्क्रिप्शन है कि कौन से स्कॉलर्स उनको पसंद है, वो इंजीनियर के ऊपर सादिक आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रैंड कॉर्पोरेशन का बंदा है। अभी आएंगे हम उस पर, इंजीनियर साहब ठीक के है। ऊपर अभी आएंगे। वही बात मैं साहिल के साथ के बारे में कहता हूं कि आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता है वो डिस्क्रिप्शन इनके ऊपर सादिक नहीं आ रहा है। सही है, हाँ, साहिल अदीम साहब को पाकिस्तान में रहकर ये जुर्रत जरूर करनी चाहिए, वो ये कहें कि मैं हिजबुत तहरीर का आदमी हूं। अच्छा, वो मौलाना मौदूदी के पीछे ना छुपे, वो कहें कि मैं हिजबुत तहरीर का हूं। ठीक है, चूंकि जो रेटरिक उनकी है वो तकीयुद्दीन अन्नभानी की है, अच्छा, वो हिजबुत तहरीर की है। वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पाबंदी है, एकदम उठा लिए जाएंगे। तो वो जो दूसरे को ऊपर बुज़दिली का इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद जुर्रत करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तरदीद करेंगे, नहीं मेरा हिजबुत तहरीर से कोई ताल्लुक नहीं, या मैं इस लिटरेचर से वाकिफ हूं। सही है, फेयर बात है, फेयर बात है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फेयर कि बात, जो बात वो कह रहे हैं वो हिजबुत तहरीर की किताबों से लेकर कह रहे हैं। सही है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आ जाए, मैं थोड़ा सा निजाम के ताल्लुक से बता दूं आपको, हाँ चले, हाँ, क्योंकि वो कहते हैं जी कंफ्यूज कर रही है वो। मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में इस्लामी निजाम का कायम करना फर्ज है। ठीक है, ठीक है, सही है, जहां मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, अकलियत में है, वहां वो एक अहद व मीसाक के तहत रहते हैं, और उस अहद मीसाक की पाबंदी करना जरूरी है, इल्ला ये कि अवेयरनेस फैलाकर आप उस अक्सरियत को ये यकीन दिला दें कि तुम्हारे पास जो निजाम है वो फेल है, हमारे पास जो निजाम है वो काम करने वाला है, और अक्सरियत इस बात पर तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। खून खराबे के जरिए निजाम तब्दील नहीं होगा। सही है, ठीक है। मैं अभी पिछले हफ्ते एक लॉयर के पास बैठा हुआ था, गोरा था, तो कैपिटलिज्म के ऊपर गुफ्तगू चल दी। अच्छा, तो कहने लगा कि भाई अमेरिका के एक फाउंडिंग फादर ने यह कहा था कि कैपिटलिज्म से बेहतर हमारे पास कोई निजाम है नहीं, अगर होगा तो हम उसको जरूर डिस्कवर करेंगे। तो मैंने उससे कहा कि तुम कभी डिस्कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि कैपिटलिज्म ही बेहतर निजाम है। क्या तुम कभी इस्लामी निजाम को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो? और अगर तुम तैयार भी होगे ना, तो तुम्हें जो कैपिटलिस्ट हैं, जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, वो तुम्हें करने नहीं देंगे। तो उसने इस बात को एग्री किया। इसका मतलब क्या है कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, हम उन मुल्कों में जहां जहां हम अकलियतों में रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गैर मुस्लिमों के सामने ये अवेयरनेस लेकर आए कि हमारे पास इससे बेहतर एक निजाम है। वो एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। जहां अक्सरियत में है वहां निजाम कायम करना, इस्लामी निजाम फर्ज है, फर्ज है वहां पे।
اچھا اچھا. اور جو دوسری مفتی صاحب جو ابھی یہ کیسر احمد راجہ والی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے جو بات کی ساحل ادیم صاحب نے کہ تزکیہ، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے تزکیہ کا؟ اگر آپ کو نہیں میں ریپیٹ کر دیں آڈینس کے لیے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں میں. ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ تزکیے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے اپنی کمرے کے اندر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانی اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، یہ ساری. تزکیے کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے آپ کے اراؤنڈ کسی کی ہمت نہ پڑے غیر اسلامی بھی حرکت کرنے کی. اس کا ریفرنس ہاں، اس کا ریفرنس میں تو پرسپیکٹو دے رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب ریفرنس میرے پاس نہیں ہو سکتا، ان کے پاس ہو نہیں ہے. اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ان کا وہ یہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، ہاں انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے، یہ اس لیے صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں. نہیں، لیکن یاسر صاحب اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال جھوٹ کی میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولا جائے، نہ میں اپنے بچے کو بولنے دوں گا، نہ اپنی بیوی کو، نہ ماں باپ کو، نہ بہن بھائیوں کو، جی، تو یہ میری وجہ سے ہو گیا نا کہ میرے اراؤنڈ کوئی اب جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ اپنے والدین کو جھوٹ بولنے سے کیسے روکیں؟ کال آؤٹ کروں گا میں ان کو تمیز کے ساتھ. اچھا، اور بچوں کو ان کی تو وہ مجھے دیکھیں گے، سارے بچے تو ایبزارب کرتے ہیں جو آپ کے ہو رہا ہے. تھوڑا بڑے ہو گئے، اس کے باوجود انہوں نے کہیں اور سے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، اب آپ ان کی تربیت کیا اسی طرح کریں گے جیسے ماں باپ کی کریں گے؟ ان کا ڈفرنٹ طریقہ ہوگا ان کی تربیت. طریقے الگ الگ ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں. اس پر اتفاق ہے، جی جی اور یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے. جی آپ ٹھیک ہے، اسی کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. ہوں یہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. رائٹ. آپ اپنے ماں باپ کو بھلائی کی بات کریں گے، برائی سے روکیں گے، اس کا طریقہ الگ ہوگا. ہوں اور جن کے اوپر آپ کی اتھارٹی ہے ہوں اس کا طریقہ بالکل الگ ہوگا، ٹون میں بھی فرق ہوگا، بالکل. انداز میں بھی فرق ہوگا. یہ ایک نیچرل چیز ہے. ہوں اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 3 سٹیجز ہیں، ہوں اور یہ حدیث میں موجود ہے. اوکے. یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں لے کر آیا ہوں. پہلا اسٹیج ہے آپ ہاتھ پکڑ کر، یعنی زبردستی، طاقت کا استعمال کر کے، فورس کے ذریعے ہوں آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. ہوں دوسرا اسٹیج ہے زبانی. اور تیسرا اسٹیج جس کو ایمان کہا گیا، اگرچہ ایمان کا لوویسٹ لیول کہا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ کم سے کم دل سے برا جان لیں. ہوں اس آیت میں جس کے تعلق سے انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے آدھی آیت پڑھی ہے، وہ آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہاں تک آیت ہے. میں نے جب وہ قیصر بھائی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا تو امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کی یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ میں نے نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، آیت ادھوری پڑھی، لیکن اس کا مطلب کچھ چھپانا نہیں تھا. چونکہ میں نے اس کو اتنا زیادہ اس وقت ریلیونٹ نہیں سمجھا. انہوں نے کہا انہوں نے تو آیت آدھی پڑھی ہے. اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معروف کا بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے زمین میں اقتدار دے دیا. اب بھی انہوں نے بندوں نے کیا کیا؟ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک. اب ساحل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اقتدار نہیں ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پہلا اسٹیج ہے فورس کے ذریعے، وہ نہیں ہوگا، زبان کے ذریعے تو ہوگا، ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو پرفیکٹ سچویشن اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں نے اسلامی نظام پر بات کرنا اور اس کو قائم کرنے کی کوششیں کرنا ان ممالک میں بھی کہ جہاں وہ اکثریت میں ہے چھوڑ دیا. اس لیے آئیڈیل اسٹیٹ نہیں ہے. صحیح. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. یہ حزب التحریر کا نیریٹو ہے، اور ساحل صاحب نام لیے بغیر وہی کام کر رہے ہیں. یہ اب نیا ٹرم آیا ہے، اس کو آپ ڈسکور کیجئے گا حزب التحریر کیا ہے. جی 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 ڈسکور کیجئے خود. نہیں، جیسے ابھی تک انجینئر صاحب پہ رینٹ کا آپریشن چل رہا تھا، اب یہ ساحل الدین صاحب کے بعد یہ کے اوپر یہ ڈاٹس بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں. صحیح. میں دیکھیں حزب التحریر کے تعلق سے بھی میں بتا دوں آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، کبھی نہیں کہتا. میرے بہت سے دوست ہیں امریکہ میں، تو یہاں آپ چاہے جو بولیں، امریکہ میں تو آزادی ہے، جس کو انفیریئر وہ کہہ رہے ہیں نا سائیکالوجی، ہم تو ان سے زیادہ آزادی رکھتے ہیں. میں اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں. کیا آپ خود بتا سکتے ہیں کہ بہت سی گفتگو جو ہم امریکہ میں کرتے ہیں پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ہمیں آزادی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر بات آزادی کی ہے، ساحل صاحب سے کہیں زیادہ آزادی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم واقعی یہاں رہ کر ہم وہ باتیں کہتا ہوں. میرے تعلق سے تو جبکہ میرا اصل تعلق انڈیا سے ہے اور میں رہتا امریکہ میں ہوں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہ بات کر کیسے لیتے ہیں؟ تو الحمدللہ مجھے یہ سب اس کا کوئی ٹینشن وینشن ہوتی نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا دوں. تو حزب التحریر کے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں امریکہ میں،
اور مسجدوں میں آنا جانا، ان سے تعلق اٹھنا بیٹھنا ہمارا سب کے ساتھ ہے. تو میں ان کو کوئی فاسق فاجر نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو میں نہیں کہہ رہا اہل سنت سے خارج ہیں، کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ ہیں وہ بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے آئیڈیالوجی لی کدھر سے ہے. سید قطب کا حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ سید قطب رحمہ اللہ، میں ان کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں، ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے جو کارنامے عظیم الشان. تقی الدین نبہانی رحمہ اللہ نے اگر اپنا سرپرست و پیٹرن کسی کو مانا ہے تو سید قطب ہے. تو اور میں یہ بھی بتا دوں ریفرنس کے لیے کہ سید قطب صاحب کی کتابیں صرف میں نے پڑھی نہیں ہے، پڑھائی ہیں. اچھا، اور اس نیت سے پڑھائی ہے کہ یار یہ کتابیں بڑی مشہور ہیں، چلو ان کو پڑھتے ہیں. ہمارا ایک اپنا اسٹڈی سرکل ہوتا تھا، اس میں میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں، اس میں یقیناً کوئی ہمیں کام کی بات ملے گی. اور میں عقیدت کی نگاہ سے میں نے ان کتابوں کو کھولا اور اس طریقے سے پڑھانا شروع کیا. لیکن میرے اسٹوڈنٹ گواہ ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے، میں کہنے لگا یار یہ بات تو ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارا پہلے سے کوئی ورلڈ ویو تھا کہ ہمیں تنقید کرنی ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے، ہاں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا. تو وتھ گریٹ ریسپیکٹ. تو یہ جو نظام کے تعلق سے جو وضاحت میں نے کی ہے یہ بہت ضروری ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کامنٹس بہت سے دیکھا ہوں نظام کے تعلق سے بھی بہت سے کامنٹس آئے ہوں، بہت سے کامنٹس کہ میں کیا رائے رکھتا ہوں. جی، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رائے آپ کے سامنے آ گئی. تو آپ کا کنکلوسیولی یعنی کہ مسلمان ممالک میں لازمی ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ہم اقلیت میں ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی ہے. عہد و میثاق کی پابندی ہے وہاں پہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلے جائیں، چھوڑ دیں. اگر آپ عہد و میثاق کی پابندی ان ملکوں میں نہیں کرنا چاہتے جی تو آپ ان ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا اور وہ آپ کو لینے کے لیے تیار ہے. اب بتائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا ہے کیا وہ تمام مسلمانوں کو لینے کے لیے تیار ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ فی الحال جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی کر لیں بس، اگر آپ اقلیت میں ہیں. صحیح ہے. ویسے تو میں ٹرانزیشن کرنا چاہ رہا تھا انجینئر صاحب کے اوپر. تو میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا ساحل ندیم صاحب کا رینٹ، تو آپ نے کلیئرلی بولا کہ رینٹ کارپوریشن کی آپ کیٹیگری میں ان کو نہیں ڈالنا چاہتے، نہ سمجھتے ہیں. تو بس میرا سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے جی ایک ویڈیو آئی تھی، دا پاکستان ایکسپیرینس ایک چینل ہے، اچھا اس پہ شہزاد غیاث صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً 50-55 منٹ بیٹھ کے جو ہے وہ دبا کے بیشنگ کی ساحل ندیم صاحب کی. اچھا، میں واقف نہیں ہوں. ہاں، تو بہرحال انہوں نے وہ کی 50-55 منٹ بیٹھ کے، اور اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کامنٹ کیا اس ویڈیو کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ویڈیو کو انہوں نے اور اس ویڈیو کو اپریشیٹ کیا اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ساحل ندیم صاحب کے اوپر. تو اس سے میرا خالی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا، اگین سارے اختلافات آپ کی، میں بالکل آپ کی بات بھی میں سمجھتا ہوں، آپ کے اختلافات بھی میں سمجھتا ہوں، ان کے اختلافات بھی سمجھتا ہوں، سارے اختلافات کے باوجود آپ کو نہیں لگتا کہ شاید کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں جو رینٹ ایز پر آپ کے کہ رینٹ کارپوریشن کا ایجنٹ ان کے اگینسٹ ویڈیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یعنی جب ساحل ندیم صاحب رینٹ کارپوریشن کے ہیں نہیں، اب انجینئر صاحب اچانک آتے ہیں اور ساحل صاحب کو بیش کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس ویڈیو کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے پورے ریٹرک سے متفق ہے. ہاں، تو بات تو بالکل کلیئر ہو گئی نا 2-4 کی طرح. بھائی رینٹ کا بندہ نان رینٹ کے بندے کو اس کو پسند آئے گا کہ اس کے کرٹیسائز ہو رہا ہے، رائٹ. تو مطلب سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہی بول رہے ہوں گے جو رینٹ والوں کو پرابلم ہے اس پرسپیکٹ، اس ساحل صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ساحل صاحب میں تو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل، میں نے کب ان کو کہا ہے کہ وہ 100% غلط ہے؟ صحیح. میں تو خود ہی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے سے اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو فرض ہے. جی، اختلاف میں آپ کو بتا دوں کہاں پر ہے. میں نے اس ویڈیو میں بھی بولا تھا، دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وضو کرنا فرض ہے یا سنت؟ فرض ہے، نماز فرض ہے. وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن کیا نماز پڑھنے کا مقصد وضو کرنا ہے کہ وضو کرنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے؟ وضو کرنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کا مقصد وضو کرنا نہیں. بالکل ایسے ہی اسلامی نظام کا قیام مقصود بالذات نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے. جیسے وضو فرض ہے ایسے اسلامی نظام کا قیام فرض ہے. صاحب آگے بڑھنے سے پھر اس سے میرا ایک سوال اور نکلا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں میں انسان جی. تو خلیفہ کی تو ڈیفینیشن ہی سکسیسر کی، رولر کی ہوتی ہے جی. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ مقصد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا، دنیا میں رول کرنے کے لیے بھیجا ہے نا. تو یہ کانٹرڈکٹ نہیں ہو جاتی بات اس سے؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے خلیفۃ اللہ فی الارض کا یا جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ لفظ خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خلیفہ کے معنی کیا رولر ہی کے آتے ہیں یا خلافت کے اصل معنی ریپریزنٹیٹیو کے آتے ہیں؟ اگر ہم لک اپ کریں تو سب سے پہلا معنی سکسیسر کا آتا ہے اور پھر رولر کا آتا ہے، اور ریپریزنٹیٹیو کا نہیں آتا؟ ریپرزینٹیٹیو کا بھی آتا ہے، آگے ڈاؤن دا روڈ آتا ہے۔ خلفائے راشدین کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفۃ رسول اللہ، یعنی نائب رسول، سکسیسرز۔ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت تھی کیا رولر کی تھی یا نبی کی تھی؟ نبی کی تھی۔ جی رولر کی تو سیکنڈری تھی، جی جی صحیح ہے۔ رولر تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، وہ سیکنڈری تھے۔ پرائمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم یہاں پہنچانے والے اور دنیا کو ہدایت کا مطلب بتانے والے اور وسیلہ ہدایت تھے بنیادی طور پر۔ نبی اور رسول کا یہی کام ہوتا ہے۔ اب خلفائے راشدین اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر یا رسول کا نائب کہہ رہے ہیں، تو ان کی بھی پرائمری حیثیت یہی ہے کہ وہ ذریعہ ہدایت ہے، سیکنڈری طور پر وہ رولر ہیں۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کو یا مسلمانوں کے ذمے آپ نے یہ فرض قرار دے دیا جیسا کہ نماز پڑھنا، تو پھر دنیا میں کہیں بھی مسلمان بطور اقلیت کے عہد و میثاق کی پابندی کرتے وہ بھی نہیں رہ سکتے، ان کے لیے حرام ہوگا۔ اچھا، پھر ہمیں اس کا لازمی نتیجہ یہ نکالنا پڑے گا، بیسیکلی ہمارا یہاں پہ رہنا حرام ہو جائے گا۔ وہ تو ہے ہی، لیکن لوگ یہ کہیں گے اپنی کنوینئنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر مسلمان اس وقت حرام کاری میں مبتلا ہوگا، وہاں پہ بھی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، انکلوڈنگ ساحل صاحب جو کہہ رہے فوری طور پر افغانستان موو ہونا چاہیے، اور افغانستان میں بھی جا کر یہ کہنا چاہیے کہ بھیا اسلامی نظام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سرحدیں کلوز کر لیں، فوری طور پر ایران پہ حملہ کریں اور فوری طور پر پاکستان پہ حملہ کریں، کیونکہ پوری زمین پہ خلافت قائم کرنی ہے نا۔ تو آپ افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اب یہ تو سٹیجز کے اندر ہو سکتی ہے نا چیز کے، بعد ظاہر ہے آپ اسٹیجز میں ہو سکتی ہے نا۔ کیا افغانی طالبان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کریں یا ایران کو اپنے اس میں لے لیں؟ بھائی ٹرمپ کا تو ارادہ ہے کہ 51 اسٹیٹ بنائے گا کینیڈا کو، طالبان نے کبھی کہا ہے؟ انہوں نے پوری دنیا میں وعدے اسی بات پہ کیے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر وہاں بھی اسلامی نظام نہیں ہوا، لیکن جتنا کتنا ہے وہاں ہے، تو ساحل صاحب کو فوری طور پہ وہاں جانا چاہیے۔ ساحل صاحب بھی پھر اس وقت ایک حرام عمل میں مبتلا ہیں، اگرچہ وہ بات کر رہے ہیں، تو بات تو پھر میں بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح ہے، نہیں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کو ہادی، رحمان، رحیم تمام صفتوں سے یاد کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ایک ایسا وقت لے آئے کہ روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں مسلمانوں سارے مکمل حرام کاری میں مبتلا ہوں، اور ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ حلال زندگی گزار سکیں، اگر خلیفہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ حکومت قائم کرے۔ لیکن بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی مفتی صاحب، دیکھیں نا، اب یہ اس مقصد کو جب چھوڑ دیا ہے تو اس وقت پوری دنیا میں باٹم اس میں ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو ضروری ہے نظام کا قیام کرنا، بھائی آپ کے پاس 50 کے قریب ملک ہیں، جی ٹھیک ہے، لاکھ کروڑوں کی آپ کے پاس آبادی ہے، جی، آپ پاکستان اور بنگلہ دیشی کی ملا لیں تو 50 کروڑ سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی نظام آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے اسلامی نظام قائم کرنا۔ تو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن جب آپ وہ نیریٹو لیتے ہیں تو پھر امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر، کینیڈا کے مسلمانوں کے اوپر بھی کینیڈا اور امریکہ میں اسلامی نظام کا قیام فرض ہو جاتا ہے، یا پھر ملک چھوڑ دیں، یا پھر آپ ملک چھوڑ کے جائیں، جائیں کہاں؟ بتائیے، وہ ملک بتائیے۔ ہاں نہیں، یہ تو وہی میں نے جس طرح کہا نا، یہ تو اب سٹیجز کے اندر ہوگا نا، ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں جو جگہ، لیکن جس طرح آپ نے بولا کہ بھائی پاکستان کے اوپر فرض ہے جی، کہ اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں یہ حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اسٹیجز بیان کرتے ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہوگی تو طاقت کے بلبوتے پر، نہیں ہوگی تو زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل سے تم اس کو برا جانو، اور اس کے باوجود تم حلال زندگی گزار رہے ہوگے، چونکہ ذالک ضعف الایمان، حدیث کے اندر ہے کہ یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ صحیح، کافر نہیں کہا، حرام نہیں کہا۔ تو آپ کو ان پوری امت مسلمہ کا سوچ کے چلنا ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم تو انڈیا کا ہو، تم انڈیا کی بات کرو، میں پاکستان کا ہوں، ہم آزاد ہیں، ہم اس کی بات کریں گے۔ نہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ IMF کے غلام ہیں بھائی۔ بتائیے کون، اگر واقعی کوئی عقل مند پاکستانی جو تحلیل و تجزیہ کی صلاحیت رکھتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو، میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں
وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہوگا کہ ہم ایسے ہی آزاد ہیں جیسے امریکہ کے لوگ آزاد ہیں. ہم سے زیادہ آزاد نہیں ہے پاکستانی, ہم امریکہ کے مسلمان ہیں, ہم سے زیادہ آزاد نہیں ہیں. اچھا مفتی صاحب, ویسے اگین یہ جو کیسر بھائی کی پوڈ کاسٹ میں جو بھی ساحل الدین صاحب نے یہ بات کی تھی انڈیا والی بات, میں آئی اگری کہ اٹ ساؤنڈیڈ ڈیمیننگ, بالکل صحیح ہے, لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی, یا انہوں نے یہ بات بولی بھی, یہ بات کہ یہ کوئی تضحیق نہیں کر رہے, یہ ایک وہاں کی انفارچونیٹ ریالٹی ہے انڈیا کی, کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے, ایک سپریس طبقہ ہے. تو انہوں نے, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بولنے کا طریقہ ہے, یہ کوئی مطلب کوئی کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو تم بولو گے لنگڑا لنگڑا تو نہیں بولو گے نا, اگلے کو تمیز سے بات. آئی کین اگری ٹو دیٹ اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, لیکن انہوں نے جیسے میں نے بولا نا, انہوں نے بولنے کلیریفائی بھی کرنے کی کوشش کی اس بات کو, یار میں کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. وہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے, جی جی جی, اس میں تہذیب کا پہلو ہی غالب ہے, اس میں بھی تضحیق ہے. جی جی, غالب ہی وہی پہلو ہے. لیکن اسی لیے پھر میں نے آپ کو موسٹ ریسنٹ ریفر کیا نا, آپ جو کیسر بھائی کی. تو اگر مان لیجئے میں امریکہ میں ہوں, میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر کہ جس کا تعلق انڈیا سے نہیں ہے, میرے چینل کے اوپر ویورز انڈیا کے بھی ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, ساری دنیا کے ہیں, میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں کسی ملک کے کانٹیکس میں نہیں کر رہا ہوں, ایک اسلامی آیات و نصوص کو کا حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں, تو آپ مجھے یہ لمٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ چونکہ انڈیا کا صرف انڈین مسلم کی بات کریں. بھائی اگر کہیں سپریس ہیں, لیکن بات تو دلائل کی بنیاد پر ہوگی نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سپریس کہیں ہے اور کہیں آزاد ہے. صحیح صحیح. آگے بڑھتے ہیں, ساحل الدین کے اوپر کافی لمبی ہو گئی ڈسکشن, اب مجھے ذرا انجینئر صاحب کے اوپر کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے.